औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टोक फास्ट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके जहन में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो फिर आप उनके आंसर ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोक फास्ट प्रॉब्लम होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है और किस हद तक ये हमारे लिए बेहतर है। याद रखें कि ये कोर्स आउटलाइन में आपका एक मेन हेडिंग है। इट मीन कि इसके अंदर फर्दर बहुत सारे टॉपिक होंगे जो कि किसी भी टाइप में आपको स्टोक फास्ट प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जब हम इसकी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे तो जनरली आपने तमाम टॉपिक क्लियर कर चुके होंगे, जो कि थोड़े से टाइम की ये वीडियो है। दूसरे नंबर पे ये कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे पड़ी तमाम वीडियो से ईजी वीडियो होगी इंशाअल्लाह। तो इसमें देखें तो हम स्टार्ट लें तो स्टोक फास्ट प्रॉब्लम होता क्या है। तो असल में मैं नीचे जाके इसे एक्सप्लेन करूंगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइंड स्टोक फास्ट प्रॉब्लम, के स्टोक फास्ट प्रॉब्लम होता क्या है, फिर उसके बाद है अप्लाई सिमिलरिटी सॉल्यूशन मेथड टू स्टोक फास्ट प्रॉब्लम, के जो सिमिलरिटी सॉल्यूशन मेथड एक मेथड का नाम है जिससे हम सवालों को हल करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, उसको कहते हैं सिमिलरिटी सॉल्यूशन मेथड, जो नीचे आप देखेंगे। सॉल्व द ओडी बाय द सिमिलरिटी फंक्शन, और फिर जब वो ओडी बन जाएगी तो उसको हल कैसे करते हैं। तो इसके दो तीन मकसद हैं। एक कि स्टोक फास्ट प्रॉब्लम होता क्या है, उसको फिर हल करने का जो मेथड यूज़ हुआ है वो क्या है, और फिर उसको से जब ओडी बन जाती है तो उसको कैसे हल करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास है स्टोक फास्ट प्रॉब्लम। आपसे मैं अगर ये पूछूं, आपसे कोई बंदा ये कहता है, आप थोड़ा सा इसमें वीडियो के बजाय अपने दिमाग पे अगर थोड़ा सा जोर लगाएं तो आपको इस बात की समझ आएगी कि एक गत्ता है, वो गत्ता जिसके ऊपर आप एग्ज़ाम देने जाते होते हैं, तो एक क्लिप बोर्ड जिसको आप कहते हैं, इस तरह का जो होता है, वो जो है आप जहन में सोचें कि वो एक फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है। वो गत्ता कितना है, वो बहुत ही बड़ा है, मतलब उसको इनफाइनाइट लेंथ है और चौड़ाई भी इनफाइनाइट है। तो आपको पता है कि ये जो गत्ता है, जिसको मैं जो क्लिप बोर्ड है आपका, ये जो है ये बहुत बड़ा है, और इसकी एक ये जो मोटाई है ये z है, और ये जो इसकी लंबाई है वो x है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो ये y है। तो इससे हम ये लेते हैं कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो बना हुई है, नीचे एक प्लेट आपको दिखाई गई है, ये प्लेट एक लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, बल्कि बहुत ही लंबी एक जो है ना शीट है। शीट बहुत लंबी एक शीट है जिसको हम प्लेट भी कहते हैं। प्लेट का मतलब ये नहीं है कि वो जो खाने आप इसमें डाल के खाते हैं वो वाली प्लेट नहीं, प्लेट का मतलब है बिल्कुल सीधी। तो ये जो है ना बहुत ही लंबी और बहुत बड़ी एक शीट पड़ी हुई है, और उस शीट की आखिर पे जो z एक्सिस की चौड़ाई है उसका हमें नहीं पता। जैसे उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, और समझ लें कि उसकी जो चौड़ाई और जो एक्स एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में है, यानी आप देख रहे हैं कि इस इधर जाते जाते एक्स एक्सिस है। अब होता क्या है कि आप खुद सोचें कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपने देखा होगा वो जो हम वाटर फ्लो करता है तो नालियाँ बनी होती हैं। वो जो नालियाँ बनी होती हैं तो उनके अंदर जब वाटर फ्लो करता है तो दोनों साइडों पे वाल है और वो लंबाई की तरफ फ्लो कर रहा होता है। बिल्कुल वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जी के, लेकिन वो जो नाली की चौड़ाई होती है वो बहुत थोड़ी होती है। तो याद रखें कि अभी हमने जो चौड़ाई ली हुई है वो इनफाइनाइट ली हुई है, बहुत ज़्यादा चौड़ा लिया हुआ है। अब एक बात तो आपने ये समझनी है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी बेसिक जो होती है, अगर फिजिक्स उसकी जहन में हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इशू नहीं होता। इसी तरीके से स्टोक फास्ट प्रॉब्लम आपके जहन में होगा, और इसी तरीके से आपके सिलेबस में दूसरा है स्टोक सेकंड प्रॉब्लम भी है। तो आपको एक की बेस की समझ हो तो आप दूसरा भी आराम से कर लेंगे, और उसके रेलिवेंट कभी भी आप क्वेश्चन जो आएंगे, कभी भी आपको किसी भी आप फ़ौरन समझ भी जाएंगे, दूसरे को गाइड पर पाएंगे, MCQs जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन ये है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हैं फर्श के ऊपर, और फर्श जो है वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और जो फ्लूइड की ऊंचाई है, यानी कि आपको पता है ना, जैसे हम कहते हैं समुद्र की गहराई इतनी है। अब एक होती है समुद्र की लंबाई, एक चौड़ाई और एक गहराई। जो गहराई है उसको उसकी मोटाई जिसको हम कहते हैं, उसकी विड्थ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, ये आप समझिएगा। अब होता ये है कि जब
سمندر کے اندر پانی موو کر رہا ہوتا ہے یا نالیوں کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو وہ جب فلوئڈ فلو کرتا ہے، یاد رکھیں میں پانی کا جب نام لیتا ہوں تو اٹس مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی فلوئڈ، کوئی بھی فلوئڈ ہو سکتا ہے، آئل ہو سکتا ہے، واٹر ہو سکتا ہے، گریس ہو سکتی ہے، آپ کی ٹوتھ پیسٹ ہو سکتی ہے، انڈے کے اندر پڑا ہوا جو لیکوڈ ہے وہ ہو سکتا ہے، تو کوئی فلوئڈ ہے تو وہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اب یاد رکھیے گا جب سرفس بالکل فلیٹ ہے، یعنی آپ کو پتا ہے فلوئڈ تبھی موو کرتا ہے ایک جگہ سے اونچا اور دوسری جگہ، جیسے آپ کے گھر میں کہیں کہیں پانی رک جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سرفس بالکل سیدھا ہوتا ہے تو پانی وہاں کھڑا رہ جاتا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی سلوپ دیں گے تو موو کرے گا۔ اب یاد رکھیں کہ فلوئڈ کو حرکت کرنے کے لیے یا تو سلوپ کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کے اوپر فورس کسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یاد رکھیں گے آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ایک پلیٹ ہے، پلیٹ کے اوپر فلوئڈ ہے، اور فلوئڈ کتنا موٹا ہے، اس کی جو موٹائی ہے وہ وائی ایکسس کی طرف ہے، اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ایکس ایکسس کی طرف ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ زیڈ ایکسس کی طرف ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فلوئڈ موو کیسے کرے گا؟ اب نیچے سے ہم پلیٹ کو اچانک سے حرکت دے دیں گے، پلیٹ کو جب ہم جو ہی حرکت دیں گے تو چونکہ جو ہی پلیٹ ہلے گی تو کیا ہوگا کہ نیچے سے پلیٹ ہلنے کی وجہ سے نیچے سے فلوئڈ ہلنے لگے گا، فلوئڈ کیا کرے گا؟ حرکت کرے گا۔ اب جب فلوئڈ حرکت کرے گا اسٹوڈنٹس تو اٹ مین کہ فلوئڈ کیوں حرکت کی ہے؟ فلوئڈ نے کیونکہ اس کے نیچے والی پلیٹ نے موو کیا ہے تو اس لیے فلوئڈ نے موو کیا ہے۔ تو یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فلوئڈ جو ہے وہ ویسے موو نہیں کرتا، اس کے اوپر یا تو کوئی ایکسٹرنل فورس لگ رہی ہوتی ہے یا کوئی آواز لگتی ہے اسے تو وہ موو کرتا ہے، یا پھر اس کے اندر سلوپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے موو کرتا ہے۔ اگر سیدھا ہے تو نیچے والی جو پلیٹ ہے جس کے اوپر، نیچے والی پلیٹ مین کہ نیچے والا جو سرفس ہے جس کے اوپر فلوئڈ پڑا ہوا ہے اس کو آپ ایکس ایکسس کی طرف کھینچ رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکس ایکسس ہے تو ایکس ایکسس کی طرف ادھر موو کروا رہے ہیں، جو ہی موو کریں گے تو نیچے سے فلوئڈ بھی موو ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا جو آپ ٹاپ کی طرف جاتے جائیں گے، اوپر کی طرف جاتے جائیں گے تو فلوئڈ سلو ہوتا جائے گا۔ سلو مین کہ نیچے سے جلدی سے موو کرے گا۔ اس کے ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ سمندر کے اندر بعض دفعہ یہ ہے کہ سپوز آپ نے کیا کیا کہ ایک وہ ایسی کشتی ہوتی ہے جو پانی کے اندر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آبدوز اس کو کہا جاتا ہے، وہ جب پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ جب جنگ کے لیے اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت آبدوز جو ہوتی ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے، اور پانی کے اندر نیچے جہاں پہ وہ آبدوز ہوتی ہے اس کے ارد گرد پانی حرکت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ٹاپ سرفس کے اوپر موشن نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آبدوز کہاں پہ۔ اکثر آپ نے موویوں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ پانی کے سرفس پہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا بعض دفعہ وہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو وہ ہوا نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ ہے وہ بندہ، لیکن وہ جتنا نیچے جائے گا اوپر والی لیئر کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اٹس مین کہ فلوئڈ کی حرکت وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ چیز موجود ہوتی ہے، چونکہ پلیٹ نیچے موو کری ہے تو نیچے سے تو فلوئڈ موو کر رہا ہوگا، یعنی کہ اتنی ہی سپیڈ سے کر رہا ہوگا جتنی سپیڈ سے پلیٹ موو کرے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے سلپ کنڈیشن۔ آپ کو پتا ہو سلپ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ نیچے والی پلیٹ جتنی سپیڈ کے ساتھ حرکت کرے گی اتنا ہی اوپر سے فلوئڈ بھی موو کرے گا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سلپ کنڈیشن۔ اب جو آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو جو اوپر کی طرف جائیں گے تو فلوئڈ جو ہے آہستہ ہوتا جائے گا۔ آہستہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے، اور جو ہی آپ ٹاپ پہ پہنچیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جی فلوئڈ موو بھی کر رہا ہے کہ نہیں، وہاں پہ بس ایٹ ریسٹ ہی نظر آئے گا، کیونکہ فلوئڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایسے کم ہوتے ہوتے ٹاپ پہ جا کے بالکل صفر ہو جائے گا، مین اس میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلپ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ نے پلیٹ کو سلپ کیا، پلیٹ کو ایکس ایکسس کی طرف کھینچا تو اس کے اوپر موجود پلیٹ کے اوپر جو فلوئڈ ہے وہ بھی حرکت کرنے لگے گا، جو پلیٹ کے ساتھ جڑا ہوا فلوئڈ ہے وہ اسی ویلاسٹی سے حرکت کرے گا جس ویلاسٹی سے پلیٹ حرکت کرے گی۔ جو پلیٹ سے جڑے ہوئے فلوئڈ سے اوپر کی طرف جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتا جائے گا اور ٹاپ آف دا سرفس پہ پہنچ کے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیچے موشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے پرابلم کو اسٹوک فاسٹ پرابلم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ سے کو پوچھتا ہے اسٹوک فاسٹ پرابلم کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک فلیٹ پلیٹ ہے، وہ پلیٹ جو ہے وہ ریسٹ پہ ہوتی ہے، اس کے اوپر فلوئڈ پڑا ہوا ہے، اچانک سے ہم پلیٹ کو کھینچتے ہیں، جو ہی پلیٹ کو کھینچتے ہیں تو اس وقت جو ہے پلیٹ جب حرکت کرتی ہے تو اس کے اوپر موجود فلوئڈ بھی حرکت کرتا ہے۔ جب فلوئڈ حرکت کرتا ہے تو پھر اٹ مین کہ آپ یہ سمجھ لیں جب فلوئڈ حرکت کرتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ پلیٹ حرکت کرتی ہے تو فلوئڈ بھی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی ایگزامپل کو آپ یہاں پہ لیں کہ جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کی روڈ حرکت کر رہی ہے
یا پھر آپ کے روڈ کے اوپر موجود گاڑی حرکت کر رہی ہے. تو دیٹس مین کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے جیسے آپ کیا کرتے ہیں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں جو جن کے اوپر آپ جو کیا کہتے ہوتے ہیں جن کے لفٹ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں لفٹ میں پوری لفٹ حرکت کر رہی ہوتی ہے لیکن لوگ رکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اوپر اٹھا کے لے کے جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے حرکت کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ خود کر رہے ہیں یا پھر وہ جو جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں وہ چیز حرکت کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہی کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم پلیٹ کو موو کرواتے ہیں, فلوئڈ موو کرتا ہے. ایسا جو ہے آپ کو اسے کہا جاتا ہے سٹوک فاسٹ پرابلم. اب آگے جا کے تو ہمارا کوشچن بن جاتا ہے دس از دا سٹوک فاسٹ پرابلم, وی نو دس از سٹوک فاسٹ پرابلم, بٹ ہاؤ ٹو ہینڈل دس پرابلم, ہم کس طریقے سے اس پرابلم کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں, سالو کیسے کرتے ہیں. اب تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا, نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو فگر دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلوئڈ انیشلی ایٹ ریسٹ ہے, یو جو ہے وہ سڈنلی امپوزڈ آر ٹی اکول ٹو 0, یعنی کہ جب ٹائم زیرو ہے یعنی کہ ابھی ہم نے ٹائم نوٹ کرنا نہیں شروع کیا, ٹائم کبھی زیرو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انڈر آبزرویشن سے پہلے, یعنی کہ جو ہی آپ نے گھڑی کا وہ جو سٹاپ واچ ہے اس کو جو ہی آن کیا, جو ہی سٹاپ واچ کو آن کرتے ہیں اسی وقت ہم کیا کر دیتے ہیں, پلیٹ کو نیچے سے کھینچ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب تک ہم نے سٹاپ واچ آن نہیں کی تھی ہم نے پلیٹ کو کوئی نہیں کھینچا. تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم زیرو ہوتا ہے, زیرو کے بس ہم جو ہی سٹاپ واچ دباتے ہیں نیچے سے اس کو کھینچ لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اس کی جو پرابلم ہے جو مین ہے وہ یہ ہے کہ امپلسو اسٹارٹ ایٹ y از اکول ٹو 0. جب y از اکول ٹو 0 کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ y 0 کہاں پہ ہوگا, یہ y ہے آپ کا, یہ y ایکسس ہے. یہ 0 کہاں پہ ہوگا, پلیٹ کے اوپر, یہاں پہ y 0 ہوگا. جو اوپر جاتے جائیں گے y بڑھتا جائے گا. تو یہاں سے ہم یہ بات کریں تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب y 0 ہے تو اس وقت جو ویلاسٹی ہے فلوئڈ کی 0 کے اوپر, 0 مین جب y 0 ہے, جب u جو ہے ویلاسٹی کو شو کر رہا ہے اور y جو ہے وہ 0 کو, اب 0 کے اوپر دو طرح کی ویلاسٹی ہوگی, یا u ویلاسٹی ہوگی یا 0 ویلاسٹی ہوگی. یعنی کہ جو فلوئڈ موو کرے گا یہاں پہ سینٹر کے اوپر سے, جب جو ہی پلیٹ حرکت کرے گی تو اس وقت یا تو اس کی u ویلاسٹی ہوگی یا 0 ہوگی. 0 کب ہوگی, جب جو t ہے وہ لیس دین اکول ٹو 0 ہوگا, یعنی ٹائم 0 یا 0 سے کم مین کے ابھی آپ نے سٹاپ واچ نہیں دبائی. جب سٹاپ واچ نہیں دبائی تو ابھی آپ نے پلیٹ کو حرکت نہیں دی. جب پلیٹ کو حرکت نہیں دی تو اس وقت ویلاسٹی کیا ہوگی, 0. جو ہی آپ ٹائم شروع ہو جائے گا چلنا, t گریٹر دین 0 ہو جائے گا تو اس وقت u ویلاسٹی ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت آپ پلیٹ کو حرکت دے چکے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ ویلاسٹی کے بارے میں لکھا گیا ہے. اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. آپ نے تو یہ بہت آسان ہے, آپ نے لکھ لینا ہے. یہ تو پرابلم چھوٹا سا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے. اب یہاں سے جو سمجھنے کی بات ہے, بیکاز دا ہول واٹر کالم ول نیڈ ٹائم ٹو ایڈجسٹ دا فلو ان ٹرانزینٹ پارشل اوور پارشل ٹی از ناٹ اکول ٹو 0. اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پارشل اور پارشل ٹی ہے وہ ناٹ اکول ٹو 0 آئے گا. اس کی ریزن کیا ہے, یعنی کہ مطلب یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ چینج ود رسپیکٹ ٹو ٹائم جو ہے وہ 0 نہیں ہو, کیونکہ ٹائم کے ساتھ اس میں چینج آئے گا. یعنی کیا چینج آئے گا, آپ نے جب ٹائم آپ نے جو ہی انکریز کیا تو ویلاسٹی بھی ساتھ میں انکریز کر دی. تو اس کا مطلب ہے جو ٹائم بڑھے گا تو ویلاسٹی بھی کیا ہوگی, بڑھے گی. تو یہ جو ہے اس کو ہم فردر جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آپ نے یہاں تک اس پوائنٹس کو لکھنا ہے, نوٹ کرنا ہے. نیکسٹ میں ہم پھر سٹوک فاسٹ پرابلم پہ آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم اسے حل کریں. چونکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ جب زیادہ ہو جائے تو لیکچر تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ واٹ از سٹوک فاسٹ پرابلم, آپ سے کو پوچھے تو آپ نے کہا کہ ایک بڑی پلیٹ ہے, اس کے اوپر فلوئڈ ہے, فلوئڈ جو ہے وہ ایٹ ریسٹ ہے, ٹائم ابھی 0 ہے. آپ سے وہ سوال پوچھے گا کہ ٹائم تو کبھی 0 ہوتا ہی نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹائم 0 مین کہ ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ نہیں لیا, مطلب ہم ٹائم 0 اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے سٹاپ واچ اپنی آن نہیں کی ہے. اب جو ہی ہم آن کریں گے, جس وقت آن کریں گے اسی وقت ہم نیچے سے پلیٹ کو حرکت دے دیں گے. جو ہی حرکت دیتے ہیں تو اوپر سے فلوئڈ موو کرتا ہے. فلوئڈ جب موو کرتا ہے تو جو سرفس کے ساتھ لگا ہوا فلوئڈ ہوتا ہے وہ اسی ویلاسٹی سے حرکت کرتا ہے جس سے پلیٹ حرکت کرتی ہے. جو ویلاسٹی پلیٹ سے اوپر کی طرف جاتے ہیں وائی ایکسس کی طرف, تو آہستہ آہستہ فلوئڈ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. فلوئڈ کی ویلاسٹی کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ جتنا دور جائیں گے, میں نے آپ کو آپ دوز کی ایگزامپل بھی دے دی ہے, اس میں کیا ہو جائے گا, فلوئڈ جو ہے وہ
آہستہ آہستہ اس کی ویلاسٹی کم ہوتی جائے گی. تو یہ جو ہے یہ اسٹوک فاسٹ پرابلم ہے. اس پرابلم کو کوشچن کیسے بنایا جاتا ہے, مین میتھمیٹیکل پرابلم کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے, اور باقی پوائنٹ بھی نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.